अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी हमारी प्यारी बवरचन आंटी की छोटी शहज़ादी, छोटी सपुत्री, लाडली, नन्ही मुन्नी चुन्नी जो हैं, वो आज अपने ही फ़ॉलोअर्स के ऊपर चढ़ दौड़ीं। ये पहली बार नहीं हुआ, ये आजकल अक्सर हो रहा है। मैं नोट कर रही हूँ कि अक्सर ही ये ख़ातून जो है अपने फ़ॉलोअर्स के ऊपर चढ़ दौड़ती है जब भी कमेंट्स में उसको कोई मशवरा दिया जाता है। तो इसकी क्या वजह है? आजकल ये अपने फॉलोअर्स को क्यों खरी-खोटी सुना रही हैं? पिछले कई कई वीडियोज़ में इन्होंने ये हरकत की है। इस राज से पर्दा उठाएँगे और उसके बाद बात होगी जी बड़ी शहज़ादी जो आजकल बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए। उन्होंने जो एक दर्द भरी आवाज़ में एक वीडियो पब्लिक की जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या-क्या हो चुका है पिछले कुछ दिनों से और मैं किस कर्ब से गुज़र रही हूँ और पता नहीं मुझे क्या हो गया है, इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो भई हम ना बाज़ आएँगे अपनी आदत से, क्योंकि आदत है ना जो खून के अंदर एक चीज़ रच बस जाती है, उसको ख़त्म करना नामुमकिन होता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो अब क्या है जी, ना तो अब भैया-भाभी को बुरा कह सकती हूँ, नई-नई सुलह हुई है, नए-नए मामलात जो हैं वो हल हुए हैं। सौ छितर सौ प्याज़ खाने के बाद वापस लौट आई है जब ससुराल में जिन्नात की फेक स्टोरी के बाद। तो अब क्या है कि ना भैया-भाभी को आँखें दिखा सकती हूँ, ना भाई के भाभी को बदनाम कर सकती हूँ, ना ही माँ-बाप के खिलाफ ज़हर उगल सकती हूँ और सबसे ज़्यादा बढ़कर अपनी सास और हस्बैंड को बुरा ना 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 ना। अब नहीं, ये आखिरी चांस है, लास्ट चांस है। घर बचाना है तो खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन आदत भी है, वो आदत जो है वो कहीं न कहीं तो फिर पूरी करनी है। तो अब जी ये जो लास्ट चांस इसको मिला जिसमें इसने जिनों की स्टोरी सुना के अपने सारे मामले को कवर किया, आप सब जानते हैं, किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है। सबको पता है कि कितने से जिन्नात इसके घर में घुसे थे और कितने वो अभी हैं और कितने रह गए हैं और अब उन जिन्नात को खुश करने के लिए क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आजकल इंडियन सॉन्ग्स चल रहे हैं और बाकायदा हर वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मेरी आजकल की जो मसरूफियात हैं, उनके साथ-साथ मेरा शुगल मेला क्या है। ठीक है? तो वो जो तहज्जुद गुज़ार माँ की बेटी जो कहती है किचन में खड़े हों तो बावुज़ू खड़े हों, किचन में खड़े होकर वुज़ू में रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ये पढ़ते रहें, वो पढ़ते रहें, ज़ुबान भी पाक रहती है, दिल भी साफ़ रहता है, दिल में बुरे ख़याल नहीं आते, किसी के ख़िलाफ़ मुँह से कोई गंदी बात नहीं निकलती, हर किसी के मुँह से अच्छी-अच्छी बात निकलती है जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह! क्या कहूँ भई क्या कहूँ? ठीक कहा। ये बात तो सच है बवर्चन की कि वुज़ू में रहना चाहिए और दूध पाक का विर्द करते रहना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, आपने मुझे बताना है कि क्या इसकी बेटियाँ इसकी वीडियो नहीं देखती? मुझे लगता है नहीं देखती। ना तो इसकी बेटियाँ इसकी वीडियो देखती हैं और ना ही बेटियाँ इसकी घर में इसकी जो रूटीन है उसको फ़ॉलो करती हैं या फिर इसकी जो असली रूटीन है, जो मतलब रियलिटी पे मबनी मबनी इनका लाइफ़स्टाइल है, वो ये है ही नहीं जो ये मुहतरमा दिखाती हैं। ठीक है? क्योंकि ये मुहतरमा तो ये दिखाती है मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। जिस दिन ये अमेरिका से आए हुए मेहमानों का खाना बना रही थी, उस दिन भी इसने कहा मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही। उसके बाद मैंने फ़जर पढ़ी है और वो फिर आ गई हैं किचन में, इस तरह इन्होंने कुछ कहा। और कल की वीडियो में भी इन्होंने कहा सफाइयाँ-सुथराइयाँ हो रही हैं छोटी शहज़ादी के कमरे में रात के टाइम और उसके बाद मैं तहज्जुद पढ़ने जा रही हूँ। तो मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये मैंने पढ़ा सुना है कि भई आँख लगना ज़रूरी है। चाहे एक लम्हे को भी आँख आपकी लग जाए, आँख लगना ज़रूरी है। उसके बाद ही तहज्जुद की नमाज़ जो है वो पढ़ने का हुक्म है, ठीक है? ये नहीं कि आप 2 घंटे सो गए, 4 घंटे। इसमें ये कहा जाता है कि आपकी जो है ना आप लेटे, आपकी आँख लग गई तो आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी रात जागते रहे, तो उसमें शायद मुझे मेरी मालूमात हो सकता है मैं गलती पे हूँ, आपने मेरी इस्लाह करनी है। मैंने जो सुना जितना मुझे मालूम मालूम है वो मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन इंसान ख़ता का पुतला है, वो हो सकता है इस मामले में कहीं मैं गलत हूँ। बवरचन जो बिना सोए नमाज़ पढ़ती रहती हैं, हो सकता है उनके पास कोई ऐसी वो बात पहुँची हो किसी के ज़रिए से, किसी आलिम दीन के ज़रिए से कि नहीं तहज्जुद पढ़ सकते हैं। जो रेगुलर पढ़ते हैं शायद उनके लिए रायत हो कि उन्हें सोना ज़रूरी नहीं है, वो पढ़ सकते हैं। तो मेरी मालूमात के मुताबिक यही है कि आँख लगना ज़रूरी है, चाहे 1 लम्हे को भी लगे, तो कुछ मिनट को भी लग जाए, उसके बाद आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करें।
تو یہ مطلب کہ ریئلٹی پر مبنی ان کی پھر یہ ریئل لائف نہیں ہے جو یہ دکھاتی ہیں، کیونکہ جس گھر میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں ماں اچھی کوکنگ کرتی ہے نا، تو 90% چانسز ہوتے ہیں کہ اس گھر کی بچیاں بھی اچھی کوکنگ کرتی ہیں۔ جس گھر میں ماں سلائی کڑھائی بنائی کرتی ہے نا، اس گھر کی بچیاں، کوئی کوئی بچی ہوتی ہے جس کو شوق نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر بچیاں جو ہیں وہ ماں کو فالو کرتی ہیں اور وہ بھی سلائی کڑھائی میں دلچسپی لیتی ہیں۔ اسی طرح کچھ بیوٹیشین ہوتی ہیں مدرس، تو ان کی بیٹیاں بھی ماں کو دیکھ دیکھ کے وہ کام سیکھ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم چھوٹے تھے ہماری امی صرف ہمارے سامنے کھانا بنایا کرتی تھیں، ہمیں سکھاتی بھی نہیں تھی بلا کے کہ آؤ بیٹھو دیکھو ہم کیسے بنا رہے ہیں، صرف وہ بناتی تھیں، ہم صرف دیکھتے رہتے تھے کھیل کود میں، کیونکہ کھلے سین ہوتے تھے، امی باہر ہمارا کچن ہوتا تھا گرمیوں کا۔ سردیوں میں یہ ہوتا تھا کہ امی جب بنانے بیٹھتی تھی ہم امی کے پاس بیٹھ جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں آگ جلائی جاتی تھی اور سارے گھر والے فیملی والے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے مغرب کی نماز کے بعد، تو یوں ہم دیکھتے رہتے تھے کہ امی آپ کس طرح کوکنگ کر رہی ہیں، کس طرح سالن بنا رہی ہیں، کس طرح جو بھی وہ بناتی تھیں، تو صرف ہم نے دیکھا اور دیکھ کے ہمیں پتا تھا۔ جب ہم اپنے گھر والے ہوئے تو ہمیں پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ اگر ہم نے کچھ پکانا ہے تو کس طرح پکانا ہے، نہ کسی سے پوچھا نہ کسی سے سیکھا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اماں کا یہ ریل لائف سٹائل ہے جو ہمارے ساتھ وہ شیئر کرتی ہیں، تہجد، نمازیں، چاش اشراق، درود شریف، اور بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دکھاوا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، غیب کا علم اللہ جانتا ہے، لیکن اگر وہ سچ میں ایسا ان کا لائف سٹائل ہے تو پھر میں حیران ہوں کہ ان کی بیٹیوں نے ان سے کیوں کچھ چیزیں اڈاپٹ نہیں کی، وہ کیوں نہیں اپنا اماں کی طرز زندگی پر عمل کر رہی، ان کے گھر میں کیوں نہیں وہ کہتی کہ ہم وضو ہو کے نماز کچن میں کام کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں کیوں گانے چل رہے ہوتے ہیں کوکنگ کے دوران، گھر کے کاموں کے دوران، اور گانے بھی وہ جو پھر شاید یہ اپنے ابا پہ گئی ہیں۔ ابا بہت زیادہ کھلے دماغ کے ہیں، ابا جی یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری اماں بڑی سخت تھیں، ان کو نماز کی وہ بڑی پابندی کرتی تھیں، عبادت کے معاملے میں وہ بڑی بہوؤں پہ سختی کرتی تھیں، تو شاید پھر ابا کیونکہ سر پھرے ہیں، شروع سے باغی دماغ کے ہیں، تو پھر ان کی بیٹیاں بھی ابا پر گئی ہوں گی، تو اماں یقیناً پھر پڑھتی ہوں گی، تو ابا جو ہیں وہ ان کا طرز زندگی بیٹیوں نے اپنایا۔ اماں سے نہ کوکنگ سیکھی اور نہ ہی اماں سے جو ان کی عبادت کے وہ ہے نا روٹین ہے وہ اس سے انہوں نے کچھ سیکھا، تو یہ ان کے گھروں میں چل رہا ہے جی آج کل۔ اور آنٹی جی جو ہیں ان کی ویڈیوز وہ کہتی ہے کہ میری اماں کوک ہے یا میری اماں کی کوکنگ کا چینل ہے، لیکن جب وہ اپنی ویڈیو بناتی ہے تو وہ آڈینس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے ایسے بنایا تھا، اس میں نے یہ غلطی کر دی تھی، اس میں نے ادرک ڈال دی تھی، مجھے لگا تھا کہ ادرک میلٹ ہو جائے گی، خود ہی بیچ میں گل جائے گی، لیکن جی وہ منہ میں آتی رہی، میرے شوہر کو پسند نہیں آئی، تو اس دفعہ میں نے ایسے پکایا ویسے پکایا۔ میں حیران ہوتی ہوں، اور پھر یہ لوگوں سے پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے میں کیسے بناؤں، یہ میں نے جو بنایا ٹھیک بنایا نہیں بنایا۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ اس نے اپنی اماں کے ساتھ کتنے ہی مطلب ویڈیوز میں یہ ہمیں دکھائی دیتی تھی، لیکن یہ اتنی پھوڑ ہے، اتنی کوئی پھوڑ ہے، اتنی کن ذہن ہے کہ اس کو ایک بھی ریسپی زبانی یاد نہیں ہے، اس کو ہر چیز بنانے سے پہلے 100 بار اس کو سوچنا پڑتا ہے، اور یہ اپنی خود کی غلطیوں سے وہ کہتی ہے میں سیکھ رہی ہوں کہ پچھلی دفعہ میں نے یہ چیز ایسے بنائی تھی، پھر مجھے لگا کہ یہ چیز غلط ہو گئی ہے، اس میں نے یہ زیادہ ڈال دیا، اس میں میں نے یہ زیادہ ڈال دیا۔ اتنی عمر ہونے کوئی بچی نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بچی بیاہ کر نہیں گئی، اس کے باوجود اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کیا چیز کیا بنانی ہے۔ تو آج کل اس کا جو مشغلہ ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ اب پابندی لگ چکی ہے، سسرال والوں نے لاسٹ وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اب خبردار اگر ہمارے خلاف زبان کھولی تو دوسرا جو موقع ہے وہ نہیں ملے گا، تو بڑی محنتوں مشقتوں کے بعد اس کو یہ دوسرا موقع ملا ہے، اور پردہ ڈلا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، چلو جنات والا پردہ جو انہوں نے کہانی سنائی، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ ہم تو نہیں کہتے کہ اندر کچھ اور کہانی تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں جو ان کے فالورز ہیں۔ تو اب یہ کیا کر رہی ہیں، پچھلے کچھ ویڈیوز میں نے نوٹ کیا، اگر آپ کو یاد ہو تو گاڑی میں ان کو بچہ جب ان کا باہر منہ نکال کے بیٹھا تھا تب کچھ سینئرز خواتین نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے ان کو سامنے سے آ کے منہ توڑ جواب دیا کہ تم لوگ کون ہوتی ہو، خبردار آئندہ مجھے کوئی صلاح مشورہ دیا میرے بیٹے کے حوالے سے، میں ماں ہوں، مجھے پتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو کیسے پالنا ہے۔ اس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے بھی اس نے اپنے فالورز کو سنایا کہ بھئی تم لوگوں کو کیوں لگتا ہے میں پریگننٹ ہوں، اگر میں نے فراک پہن لی یہ وہ، اگر میں نے ڈڈی دکھا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ تو میرے طریقے ہوتے ہیں تم لوگوں کو الو بنانے کے، اس طرح تو میں ویوز لیتی ہوں اور پھر اسی ٹاپک میں ویڈیو بنا دیتی ہوں۔ تو یوں اس نے آ کے پھر سے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا، جبکہ لوگ بیچارے کہتے رہے کہ بھئی تم جو دکھاؤ گی ہم تو اسی پہ بات کریں گے، ہمارا اپنا تو کوئی، ہم نے کوئی تمہارے گھر میں کیمرے تو فکس نہیں کروائے، نہ ہمیں کوئی غیب کا علم ہے، تم ہمیں ایسی چیزیں دکھاتی ہو تو ہم بات کرتے ہیں۔
اس کے بعد جی آج پھر یہ چڑھ دوڑی ہے اپنی آڈینس پہ اور اس نے کہا ہے کہ تم لوگ میرے کھانے پہ نظر رکھتے ہو. میں ایک ویڈیو میں کئی دن کے کلپس ایڈ کر کے جب آپ کو دکھاتی ہوں طرح طرح کے کھانے تو تم لوگ مجھے کھاتا نہیں دیکھ سکتے. تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں شاید دن میں 9 بار یا 10 بار کھاتی ہوں جب کہ یہ ویڈیوز کے کلپ ہوتے ہیں مختلف دنوں کے تو میں وہ بنا کے تو آپ صرف کھانا دکھاتی کیوں ہیں؟ یہ کون سی ویلوگنگ ہے کہ جس میں آپ صرف کھانا دکھا رہی ہیں اور 9 بار آپ نے کھانا ہی دکھا دیا تو پیچھے ویڈیو میں آپ نے کیا دکھایا؟ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. خود کو یہ یوٹیوبر انفلوئنسر سمجھتی ہیں اور دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ سکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ صرف اپنا بیڈ روم, اپنا گھر, اپنے شور, اپنی کہانیاں جھوٹی سچی سنا کر ویوز لے رہی ہیں. تو ان کے چینل بیکار ہیں, ان کے چینل کسی کام کے نہیں ہیں کیونکہ سوشل میڈیا یوٹیوب پہ لوگوں نے یہ لائف سٹائل شیئر کرنا شروع کیے تھے کہ بھئی ہم اگر کچھ اچھا دکھاتے ہیں تو لوگ ہماری چیزوں کو فالو کریں. تو ہم ان کو دیکھ کے کیا فالو کریں؟ گند, کھیت مٹی, کچھ بھی نہیں. صبح اٹھتی ہے چادریں جھاڑنے لگ جاتی ہے, ساتھ میں ٹی وی پہ وہ کیا کہتے ہیں گانے لگا لیتی ہے, اور ماں جو ہے وہ بیٹھ کے لوگوں کو وظیفے بتا رہی ہوتی ہے, گھر بنانے کے وظیفے اور فلانے وظیفے اور سفر کے مہینے کی دعائیں اور یہ دعائیں وہ دعائیں. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آنٹی جی آپ نے اپنی بیٹیوں کو کیا سکھایا ہے کہ بھئی سوکھا کام ہے صرف صدقہ خیرات کر دو, باقی سارا دن اجاشیاں مارو, گانے سنو, ڈرامے فلمیں دیکھو. اور جی دوسری جو ہیں وہ نوش کچن والا سٹائل مجھے لگ رہا تھا کچھ جیسے انہوں نے اپنی جرنی شیئر کی تھی کینسر کے حوالے سے ان کو جو تھا, تو کچھ ایسی ہی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے اپنی بیماری کو کچھ مطلب مجھے فیل ہوا کہ وہ کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. باقی میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جی, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. لیکن ان کو مت کی لت لگتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی کہہ دے نا کہ آپ احتیاط کر لیں, کوئی ان کا خیر خواہ کہہ دے تو یہ اسی پہ چڑھ دوڑتی ہیں. اور محترمہ فرماتی ہیں بڑی والی کہ میں نے آرام نہیں کیا سی سیکشن کے بعد, استغفر اللہ, 3 مہینے یہ اپنی ماں کے گھر رہ کے آئی ہے اور منجے پہ بٹھا کے اس کی بھابھی نے دن رات ایک کر کے اس کی خدمتیں کی, اس کے بچوں کو ناشتے بنا کے دیے. اور جب یہ گھر بھی آئی ہے تو اس کے کتنے سے کام ہوتے ہیں, آٹومیٹک مشین, 1 گز کا گھر جس میں ماسی آ کے جھاڑو پوچھا لگا کے جاتی ہے, اور صرف 3 بندوں کا کھانا. اور محترمہ فرماتی ہے میں نے آرام نہیں کیا. تو میں پھر کہتی ہوں کہ اس کی بھابھی کو تو سیلوٹ ہے, اس کی بھابھی کو تو مطلب وہ تو عورت نہیں ہے, پھر وہ تو کوئی چڑیل ہے, جن ہے, بھوت ہے, جننی ہے, جو مطلب ہاسپٹل سے آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر نیچے بیٹھ کے ان کے ساتھ سیریاں افطاریاں کر رہی ہے. تو وہ تو پھر عورت ہے ہی نہیں نا, پھر وہ تو کوئی دنیا کی دوسری مخلوق ہے کہ تمہیں 3 مہینے آرام کے بعد بھی تمہارا سی سیکشن کا جو وہ پین ہے, شاید وہ کہہ رہی ہے میرا اس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے, یہ ٹیسٹ ہو گیا, وہ ٹیسٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے, ہماری یہی دعا ہے کوئی بہن بھائی ہمارا بیمار نہ ہو. لیکن اللہ معاف کرے, اتنی نازک مزاج بیٹیاں ہیں آنٹی جی کی, اللہ معاف, استغفر اللہ. اور جب اگر ان کو کوئی کہہ دینا کہ آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے, آپ زیادہ کھاتی ہیں یا آپ کی ڈائٹ میں پرابلم ہے, تو یہ لوگوں کو کہتی ہیں, لوگوں کو یہ نہیں کہتی کہ آپ ہماری خیر خواہ ہیں, ہمیں اچھا مشورہ دے رہے ہیں. یہ الٹا لوگوں پہ چڑھ دوڑتی ہیں اور کہتے ہیں, اور پھر کہتی ہے مجھے نظر لگ گئی ہے. اللہ معاف کرے یار, آپ لوگوں کے علاوہ بھی اتنے حسین لوگ ہیں دنیا میں سوشل میڈیا پہ, تو انہیں کیوں نہیں نظر لگتی, آپ ہی کو کیوں نظر لگتی ہے؟ اور جو گھروں میں بیمار ہیں, جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں, ان کو کس کی نظر لگ گئی ہے جو وہ بیمار ہیں؟ کیونکہ آج کل تو ہر گھر میں 1-2 بندے بیمار ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے. پھر ہماری کچھ کھانے پینے کی روٹینز ایسی ہیں, کچھ پانی کے مسئلے مسائل بھی ہیں, ہو سکتا ہے پانی کا پرابلم ہو جس کی طرف ان کی توجہ بالکل بھی نہ ہو, کی وجہ سے بھی اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں جو بالکل بھی یہ چیزیں نوٹ نہیں کی جا رہی. تو اللہ معاف کرے جی, اگر اس طرح کی اب تو ماں ہے کر رہی ہے اور کل کو ماں نہیں ہوگی تو پھر تم لوگ کس کے آگے بیٹھ کے رونے روگی؟ ذرا اس پہ بھی غور و فکر کیا کرو. تو تکلیف اللہ کی ذات دیتی ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. لیکن تم جو جس چیز کو صبر کا نام دے رہی ہو نا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ صبر ہے. 3 مہینے ریسٹ کرنے کے بعد بھی تم کہہ رہی ہو میں نے آرام نہیں کیا, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تمہارا. چلیے جی, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.